बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूं। नाज़रीन, पहली दरखास्त तो ये होगी कि वो अहबाब जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेहरबानी फरमाकर वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आसानी से आप तक पहुंचती रहें। नाज़रीन, आज पाकिस्तान के आइन पर एक हमला किया है पंजाब की हुकूमत ने। एक इंतहाई मुतनाज़ा कानून बनाया गया है। मुतनाज़ा कानून किसके लिए बनाया गया है, इसकी गर्ज व गायत क्या है और पाकिस्तान के आइन पर यह हमला कैसे है, इस पर भी बात करेंगे। उसके साथ साथ सहाफती तंजीमों ने भी तबले जंग बजा दिया है। उधर से बुशरा बीबी जो है इमरान खान की एहलिया, उन्होंने भी एक मैं समझता हूँ इस मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में डाल दिया है। सिर्फ मौजूदा हुकूमत को मुश्किल में नहीं डाला बल्कि अदलिया को भी मुश्किल में डाल दिया है। पहले बात करते हैं कि मुतनाज़ा कानून क्या बनाया गया है। आपको पता है नाजरीन के गुज़श्ता 2 सालों से 25 मई 2022 के बाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ पाकिस्तान के रियासती इदारे, एंटी करप्शन पुलिस, FIA, नैब, इन्होंने एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमात बनाए गए और फिर 9 मई की आड़ में इमरान खान और उनकी पार्टी के जो बड़े बड़े लोग थे उन सब पर मुकदमात कायम करके उनसे उनकी सियासी वफादारियां तब्दील कराई गई। बहुत सारे लोगों की पार्टी का शिराजा बिखेरने की कोशिश की गई और किसी हद तक ये इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है ये कामयाब भी हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे इलेक्टेबल और नोटेबल जो थे वो तोड़ लिए गए, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कम बैक किया। 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3 दफा इक्तदार से निकालने के बाद पाकिस्तान में ताकतवरों के साथ मज़ाकरात करके और उनकी हाँ में हाँ मिलाकर हुकूमत लेने में कामयाब रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही सब कुछ करती रही है और आज भी ये जो मुतनाज़ा कानून बनाया गया है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने रिवायती मुनाफकत से काम लिया है। मैं लफ्ज मुनाफकत जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ इंतहाई माजरत के साथ। अगर किसी को ये लफ्ज बुरा भी लगता है, वो मुनाफकत क्यों है उस पर भी बात करते हैं। तो इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के दावे और जो ख्वाहिशात थी वो पूरी नहीं हो सकी। तो अब क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसको तो कंट्रोल कर लिया गया, अरबों रुपए बांटे गए, बड़े बड़े जो चैनल्स हैं, जो मीडिया ग्रुप्स हैं और उसमें बैठे हुए जो लोग हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बयानिए के साथ हैं, उनकी तर्जुमानी करते हैं एक किस्म की। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान में वो लोग जो इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ हैं सियासी तौर पर और ये समझती हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है ये धांधली की पैदावार है, उनकी आवाज पाकिस्तान में सोशल मीडिया बना हुआ था। और सोशल मीडिया पर बहुत सारे ऐसे सहाफी जिनमें इमरान रियाज साहब हैं, साबिर शाकिर हैं, मुईद पीरजादा हैं, समी इब्राहिम हैं, सदीक जान हैं, ईसा नकवी हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं। वो बात जो टीवी चैनल्स पर बैठकर नहीं की जा सकती, वो तमाम तर सहाफी हजरात जो हैं जो इस मौजूदा हुकूमत के बयानिए के खिलाफ थे या ये समझते थे कि 2018 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट जो है वो चुराया गया, वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए खसूसन यूट्यूब के जरिए लोगों को आगाह कर रहे थे, लोगों में खबरें पहुंचा रहे थे कि क्या हो रहा है और क्या होने जा रहा है। तो इस सब का गला घोटने के लिए एक मुतनाज़ा कानून जो है वो बनाया गया जिसको पंजाब डेफामेशन बिल का नाम दिया गया है। पंजाब डेफामेशन बिल के बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? पहली तो बात यह है कि ऑलरेडी 2 कवानीन मौजूद हैं इस किस्म के, यानी अगर किसी शख्स की शोहरत और नेक नामी को नुकसान पहुंचाया जाता है किसी खबर से, किसी एक्ट से, तो वो शख्स जो है उसके पास कानून में दाद रसी मौजूद है। अगर कोई डेफामेशन का जो प्राइवेट कंप्लेंट भी फाइल होती है और वो दावा भी कर सकता है। तो ये नए कानून की जरूरत जो है वो क्यों पेश आई? वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में यूट्यूबर्स का गला घोंटा जाए। ये इतना मुतनाज़ा कानून है कि शायद पाकिस्तान की तारीख में आज तक इतना मुतनाज़ा कानून सामने नहीं आया। एक तो इसमें जो पाकिस्तान की आला अदलिया के इख्तियारात हैं आर्टिकल 175 के तहत, उसको इसमें छेड़ा गया और उस पर एक किस्म का हमला किया गया, क्योंकि पाकिस्तान में जो एक मतवाजी जब आप निज़ाम इंसाफ कायम करेंगे या एक मतवाजी सिस्टम लेके आएंगे और फिर जजेस का और ट्रिब्यूनल का तकर्रुर जो है जब वो भी सूबाई हुकूमत के हाथ में होगा और फिर रिमूवल, यानी वो ट्रिब्यूनल जिसने इस केस का फैसला करना है उसके रिमूवल का इख्तियार जो है अगर वो भी सूबाई हुकूमत के पास होगा, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस कानून के तहत जो है लोगों को किस तरह से डील किया जाएगा। पाकिस्तान के आर्टिकल 175 में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पाकिस्तान का जो अदालती निजाम है उसको डिस्कस किया गया है, लेकिन यहाँ
اس میں بالکل جو صوبائی حکومت ہے اس کو یہ اختیار دے دیا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس کی مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ ٹریبونل کے ججز کا تقرر کرے گی. وہ سیشن جج بھی ہو سکتا ہے, وہ ہائی کورٹ کا جج بھی ہو سکتا ہے, اور وہ وکیل بھی ہو سکتا ہے, کوئی ریٹائرڈ جج بھی ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو اس میں اور ظلم کیا گیا وہ یہ ہے کہ عام طور پر پوری دنیا میں ایک مسلمہ اصول ہے کہ جب کسی شخص کے خلاف کوئی کرمنل یا سول کیس فائل ہوتا ہے, کسی کے خلاف کوئی الزام کے تحت عدالت میں کاروائی ہوتی ہے, تو عدالت اس پر ایویڈنس لینے کے بعد فیصلہ کرتی ہے کہ یہ الزام سچا ہے یا جھوٹا ہے. اگر تو الزام سچا ثابت ہوتا ہے تو جس پر الزام ہو اس کو سزا دی جاتی ہے, جرمانہ کیا جاتا ہے. اگر الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو پھر وہ الزام لگانے والا جو ہے جس پر الزام لگایا گیا اس کو بری کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں اس قانون کے تحت پریلیمنری ایک جو ڈیمیجز ہیں اس کی اس کورٹ کو پروویژن دے دی گئی ہے, یعنی ابھی کیس کا فیصلہ نہیں ہوا. اس قانون کے آرٹیکل 15 کے تحت پریلیمنری ڈگری کیا جائے گا اس کیس کو, یعنی عدالت ابھی کیس کے فیصلہ آنے سے پہلے اس میں کسی شخص کے خلاف جو ہے وہ انٹرم ڈگری کر سکتی ہے, یعنی کوئی بھی رقم جس طرح 10 لاکھ 20 لاکھ 30 لاکھ تک جو ہے وہ کورٹ اس میں ڈگری کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں پاکستان کے جو آئین کا آرٹیکل 10 ہے, آرٹیکل 10A, اس کی وائلیشن کی گئی ہے. آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ جی پاکستان میں ہر شخص کو حق کے شفاف کاروائی مقدمہ ہوگا, یعنی سول حقوق کا تعین کرنے یا کسی فوجداری چارج کے خلاف ہر شخص کو شفاف کاروائی کا جو ہے مقدمہ اور مناسب قانونی جو عمل ہوگا اس کا حق حاصل ہوگا. لیکن یہاں جو ٹریبونل ہے اس کی کاروائی کو خفیہ رکھنے کے لیے قانون میں یہ تبدیلی اور یہ قدغن لگا دی گئی ہے کہ اس ٹریبونل کے کسی گواہ کا, جج کا, وکیل کا یا کمپلیننٹ کا یا ڈیفینڈنٹ کا کوئی اس پر کمنٹ نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ ایک جو ایسا حق پاکستان میں جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل دیتا ہے لوگوں کو کہ آپ کو معلومات جو ہے وہ جاننے کا حق حاصل ہے, اور یہ آرٹیکل 19A ہے, ہر شہری کو حق کے رسائی معلومات اور معاملات مفاد عامہ ہوگا تابع انضباطی اور مناسب پابندیوں کے جو قانون عائد کرے. یعنی ایک تو یہ آرٹیکل 10A کی وائلیشن ہے یہ قانون, اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 19A کی وائلیشن ہے, اور پھر جو ہے یہ آرٹیکل 19 کی بھی وائلیشن ہے. آزادی تقریر و تحریر جو ہے اس پر پابندی لگا دی گئی ہے ایک قسم کی اس قانون سے. اب اس میں ایک جو اور ظلم کیا گیا وہ یہ ہے کہ کسی بھی شخص نے یہ ثابت نہیں کرنا کہ اس کی شہرت جو ہے وہ اس سے داغدار ہوئی ہے, اس کو صرف یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ اس کو اس سے ڈیمیج ہوا ہے. یعنی یہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ڈیمیج کس کو ہوتا ہے. انتہائی معذرت کے ساتھ اگر میری یہ بات کسی کو بری لگے, پاکستان میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا پاکستان کی جو سیاسی معاملات ہیں اس میں بڑا عمل دخل ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جوائنٹ پریس کانفرنس آئی تھی DGISI اور DGISPR کی, جس میں یہ بھی کہا تھا کہ جی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کریں گے. لیکن پاکستان میں اچھے خاصے لوگ ایسے ہیں اس تعداد میں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے سیاست میں اس کا رول ہے. اب اگر کوئی شخص یہ سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ جی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا سیاست میں رول ہے, اور وہ رول اس سے ثابت بھی ہوتا ہے کہ پاکستان میں مارشل لا لگائے گئے, پاکستان میں جمہوری حکومتیں جو ہیں ان کو چلتا کیا گیا, پاکستان کے جو وزرائے اعظم تھے منتخب ان کو گھر بھیجا گیا, جیلوں میں ڈالا گیا, تو اب اس بات پر جو ہے مقدمہ کیا جا سکتا ہے کسی بھی شخص کے خلاف کہ اس نے جو ہے وہ ڈیفامیشن کی ہے, توہین کی ہے کسی ادارے کی یا کسی شخص کی. ایک تو اس میں یہ ہے, اور پھر دوسرا توہین ثابت کرنا جو ہے وہ بھی ضروری نہیں ہے. یعنی ڈیفینڈنٹ جو ہے اس پہ اونس آف پروف جو ہے وہ اس پہ ہے بجائے اس کے مدعی پہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس میں جو پاکستان کا آئین ایک یہ بھی کہتا ہے کہ پاکستان میں شہریوں کے جو حقوق ہیں وہ برابر ہوں گے, لیکن اس قانون کے تحت پاکستان کی مسلح افواج کے جو چیف ہیں, یعنی جس میں بری, بحری اور فضائی افواج ہیں, ان کے چیف, چیئرمین سینٹ, وزیر اعظم پاکستان, گورنر اور چیف جسٹس آف پاکستان, چیف جسٹس اور دیگر ججز صاحبان جو ہیں وہ بھی, آڈیٹر جنرل اور دیگر, ان کی کلاس علیحدہ کر دی گئی ہے. کیا یہ کوئی نوری مخلوق ہے؟ یہ ان کے لیے پاکستان کا آئین کچھ اور کہتا ہے اور پاکستان کے جو عام افراد ہیں ان کے لیے کچھ اور کہتا ہے. تو یہ پاکستان کے شہریوں کا جو ایک برابری ہے, ایک ایکویلٹی ہے, یہ اس اصول کی نفی کی گئی ہے آرٹیکل 25 کی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین اس قانون میں
یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو قانون شہادت ہے، یعنی پاکستان میں جو عدالتی معاملات ہیں اور پاکستان میں جو ایویڈنس ہے، ایویڈنس کے لیے قانون بنایا گیا تھا، قانون شہادت، اور پاکستان میں عدالتیں جو ہیں وہ اس قانون شہادت کے تحت شہادت کا جو ایک معیار مقرر کیا گیا ہے اس پہ پرکھا جاتا ہے، اس کسوٹی پہ. لیکن اس قانون کے آرٹیکل سیکشن 23 میں کہا گیا تھا قانون شہادت 1984 shall not applied to the proceedings under this act، یعنی قانون شہادت کا بھی اس پہ اطلاق نہیں ہوگا. سیکشن اس کا 17 یہ کہتا ہے کہ honest to prove notwithstanding anything contained in this act claimant shall not be bound to establish his reputation، یعنی جو کلیمنٹ ہے وہ باؤنڈ نہیں ہے کہ وہ اپنی ریپوٹیشن جو ہے اس کو اسٹیبلش کرے. انتہائی معذرت کے ساتھ اگر بچے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہاں سکپ کر دیں، بے شک اس کو آگے کر دیں ویڈیو کو، کہ اگر ایک کال گرل، ایک فحشہ عورت، اس پہ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جس نے معاشرے میں بے حیائی پھیلائی ہوئی ہے، یہ لوگوں کو جسم اپنا پرووائڈ کرتی ہے، مہیا کرتی ہے پیسوں کے عوض، اور اس سے معاشرے میں بگاڑ آ رہا ہے، لوگوں کا اخلاق خراب ہو رہا ہے، اور یہ قانون اور شریعت کی نظر میں جرم بھی ہے، تو اس عورت کو یہ ثابت کرنا ضروری نہیں ہے کہ اس کی اس سے شہرت خراب ہوئی ہے. یعنی ڈیمیجز جو ہیں وہ گلا گھونٹنے کے لیے، میڈیا کی آواز دبانے کے لیے، لوگوں کا تحریر اور تقریر کا حق چھیننے کے لیے یہ بھی ایک متنازع سیکشن جو ہے وہ اس میں ڈالا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین صرف یہاں وہ نہیں کیا گیا، ایک تو میں نے بات کی کہ پریلیمنری جو ڈگری ہے اس کا کیا گیا، پھر جو اپائنٹمنٹ ہے ججز کی اس کا اختیار بھی صوبائی حکومت کو دے دیا گیا. تو ایک ایسا قانون ہے جس کی میں سمجھتا ہوں جس کو وکلا تنظیموں کو بھی اور صحافیوں کو بھی اس کو چیلنج کرنا چاہیے. ویسے پاکستان کی جو تمام صحافتی تنظیموں کا لاہور میں بڑا اجلاس ہوا ہے، اور حتک عزت قانون کے خلاف عدالتی فورم سمیت ہر جگہ انہوں نے جد و جہد کرنے کا اعلان کیا ہے، اور پھر اس قانون کا بائیکاٹ کا اعلان کیا گیا اور حکومتی کوریج نہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے. اب اس میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے اس کی روایتی منافقت کیا تھی کہ ایک اعتراض لگایا گیا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس بل پر سائن نہیں کرے گی، لیکن خبریں یہ ہیں کہ ایک ڈیل کے تحت آصف زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب جو ہیں ان کو مشورہ دیا کہ آپ رخصت پر چلے جائیں. ابھی یہ کنفرم نہیں ہے لیکن ایک بات ہے، اور پھر وہ رخصت پر چلے گئے. تو جو قائم مقام گورنر تھے وہ چونکہ اسپیکر پنجاب اسمبلی تھے ملک احمد خان صاحب، تو انہوں نے آج اس قانون پر دستخط کر دی ہیں، اور یہ باقاعدہ اب قانون کا درجہ اختیار کر لیا اس بل نے جو آج اس پر دستخط ہونے کے بعد. تو پاکستان پیپلز پارٹی ایک طرف تو یہ کہتی ہے کہ جی ہم شخصی آزادیوں کے پر پابندی کی جو ہے وہ حمایت نہیں کریں گے، اور میں صحافیوں کے خلاف ہم جو قوانین ہیں اس کے بھی ہم جو ہے حمایت نہیں کریں گے جو ان کے خلاف قوانین بنائے جائیں گے. ہیومن رائٹس کے حوالے سے بڑے چیمپئن بننے کا دعویٰ کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، لیکن یہاں روایتی منافقت سے کام لے کر اس حکومت کے متنازع قانون کو باقاعدہ قانون بنانے کے لیے جو گورنر پنجاب ہے وہ رخصت پر چلے گئے، اور پھر بعد میں جو اسپیکر ہیں وہ چونکہ گورنر بنے قائم مقام، تو انہوں نے آج دستخط کر دی ہیں. پاکستان میں جو میڈیا ہے وہ اس پر میں نے ابھی ویڈیو میں بات کی کہ میڈیا اس پر اپنا جو ہے وہ ریئیکٹ دے چکا ہے، اور یہ کہا کہ پاکستان میں ہم ہر فورم پر جو ہے وہ اس کا مقابلہ کریں گے، اور حکومت کا ایک کوریج کا بائیکاٹ کرنے کا بھی اعلان کیا گیا. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ. اس میں آج ایک اور بھی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ ایک بڑی پازیٹیو چیز آئی ہے، اور وہ یہ کہ اب یہ جو پاکستان کا الیکٹرانک میڈیا اس پر بھلے اس طرح سے ڈسکس نہیں ہو رہا، لیکن پاکستان کا سوشل میڈیا جو ہے وہ بہرحال اس کو ڈسکس کر رہا ہے. ایک اچھی خبر آج یہ آئی ہے کہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے الیکشن ٹریبونل میں ریٹائرڈ ججز کی جو تعیناتی کا معاملہ تھا، لاہور ہائی کورٹ نے صدارتی آرڈیننس کے خلاف جو درخواست تھی اس کو سماعت کے لیے باقاعدہ مقرر کر لیا. کوئی آمنہ لیاقت صاحبہ ہیں جن کی یہ درخواست تھی، ان کی درخواست پر عدالت نے جو وفاقی حکومت ہے، فیڈریشن الیکشن کمیشن اور دیگر لوگوں کو جو ہے وہ نوٹسز جاری کر دی ہیں. یہ ایک بڑی پازیٹیو چیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی نے جو ہے وہ طبل جنگ بجا دیا اب اس حکومت کے لیے. ناظرین چونکہ عمران خان صاحب جیل میں سائفر والے معاملے میں سے تو وہ بری ہو گئے تھے، لیکن ابھی چونکہ عدت میں نکاح والا کیس ان کا اس میں جن کو سزا سنائی گئی تھی 7 سال کی وہ جیل میں، تو بشرا بی بی کی جانب سے کل میں نے اپنی گزشتہ جو ویڈیو کی تھی اس میں یہ بات کی تھی کہ درخواستیں دائر کی گئی اس کی ارلی ہیئرنگ کے لیے. تو آج بشرا بی بی نے عدت میں نکاح والا جو کیس تھا اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نئی درخواست دائر کر دی ہے، اور اس میں یہ نقطہ اٹھایا قانونی طور پر کہ سزا معطلی کی جو درخواست پہلے سے سیشن کورٹ میں زیر التوا ہے اسی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ سماعت کرے،
اور اس کیس کا فیصلہ جلد کیا جائے۔ خبریں یہ آ رہی ہیں کہ عمران خان شاید خود بھی ابھی جیل سے باہر نہیں آنا چاہتے، اور پارٹی میں جو اب تک بشرا بی بی جو ہیں وہ چونکہ غیر سیاسی تھیں، سیاسی معاملات سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، شاید اب بشرا بی بی جو ہے وہ عمران خان کی جگہ آ کر جو پارٹی کے معاملات ہیں اور جو سیاسی ایکٹیویٹیز، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں، ان کو اب بشرا بی بی شاید آرگنائز کریں گی اور ان کو مینیج کریں گی، یا ایٹ لیسٹ ان کو سپروائز کریں گی۔ اسی لیے یہ درخواست جو ہے یہ گزاری گئی ہے کہ چونکہ امکانات یہ ہیں اور جو کچھ درخواست میں کہا گیا ہے کہ ناکافی شواہد کی بنیاد پر یہ فیصلہ دیا گیا جو کسی طرح سے بھی اندیائی یا فلا سسٹینیبل نہیں ہے، اور اس کا امکان موجود ہے کہ بشرا بی بی کی سزا معطلی کی درخواست پر اگر سماعت ہوتی ہے تو ان کی سزا جو ہے وہ معطل ہو جائے گی، اور ظاہر ہے جب سزا معطل ہوگی تو پھر ان کو رہا کر دیا جائے گا۔ رہا ہونے کے بعد پاکستان تحریک انصاف بہرحال میں سمجھتا ہوں اس کو اس کا سیاسی فائدہ یقیناً ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی اہلیہ سیاسی معاملات میں لوگوں کے سامنے آئیں گی اور پھر پارٹی کے جو معاملات ہیں اس کو چلائیں گی، تو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ایک تو ان کی تسلی بھی اس سے ہو جائے گی کہ اب چونکہ خود عمران خان کی اہلیہ ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حکومت کے لیے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ پہلے تو بہرحال یہ ظلم کیا گیا کہ ان کو ایک ایسا کیس جو اپنی نوعیت کا شاید دنیا میں پہلا کیس ہے، اس میں ان کو سزا دلوائی گئی، ایک بڑا شرمناک کیس بنایا گیا ان کے خلاف، لیکن وہ تو سب کچھ جو ہونا تھا ہو گیا۔ اب بشرا بی بی جو ہے وہ انہوں نے شاید ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کر لیا اس گورنمنٹ کو، اور جو چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں اب یہ ان کا بھی امتحان شروع ہو گیا کہ وہ اس میں کیا کرتے ہیں۔ اگر تو سزا معطل ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر سزا معطل نہیں ہوتی تو پھر بہرحال سوشل میڈیا پہ جس قسم کی ٹرولنگ کی جاتی ہے، خیر پہلے بھی ہوتی رہی ہے، ان کے خلاف سوشل میڈیا پر بہت سارے لوگ جو ہے وہ گفتگو کرتے رہے، اور یہ سلسلہ ویسے رکنے والا ہے نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان میں اعلیٰ عدلیہ میں جو تقرریاں ہیں اس کا بھی اب آج فیصلہ کر دیا گیا، اور لیکن اس میں ایک زیادتی جو کی گئی ہے وہ یہ کہ سینیارٹی جو ہے وہ بہرحال ایک طے ہوتی ہے کہ جس سینیارٹی کے لیول پہ لوگوں کو، سینیارٹی کے بنیاد پہ لوگوں کو جو ہے وہ آگے جو عدلیہ ہوتی ہے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں ان ساری چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، لیکن اس وقت جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ہیں عامر فاروق صاحب، میری اطلاعات کے مطابق وہ سب سے سینئر ہیں، لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ملک شہزاد صاحب ہیں ان کو ان کے نام کی منظوری دے دی گئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اسی طرح جو سندھ کے چیف جسٹس ہیں عقیل عباس صاحب ان کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ آج جب یہ ساری میٹنگ ہو رہی تھی تو اس میں وہ ملک شہزاد کے اور عقیل عباسی صاحب، جو ملک شہزاد صاحب کے نام پر بہرحال اختلاف تھا، لیکن عقیل عباسی صاحب کا جو نام ہے وہ متفقہ طور پر اس کی منظوری دی گئی ہے۔ وکلاء تنظیمیں وہ اس پر ابھی چونکہ موقفانہ ہے، کچھ کا آ بھی گیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب تک میرٹ پر لوگوں کو اپائنٹ نہیں کیا جائے گا، عدلیہ پر بھی انگلیاں اٹھیں گی، پاکستان کے دیگر اداروں پر بھی انگلیاں اٹھیں گی، اور اس کا سلسلہ ایک ہی صورت میں بند کیا جا سکتا ہے کہ میرٹ پر تقرری کی جائے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔